बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नादी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तानी हुकूमत का दावा है कि जो है वो मकतूल खुद गिरा था खंजर की नोक पे। वो ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि डी चौक में कोई फायरिंग हुई, स्ट्रेट फायरिंग हुई या ऐसा कोई जो है वो वाक़या पेश आया। आज इमरान रियाज खान ने बड़ी अजीब स्टोरी बताई है। वो स्टोरी ये है कि पीटीआई के जो लीडर्स हैं ना, उन पर बहुत ज़्यादा दबाव है कि वो डी चौक वाली रात का कोई जिक्र न करें, बाकी आपस में सियासत करें, इस्तीफे खेलें। और एक और उन्होंने इंकशाफ किया है। वो इंकशाफ ये किया है कि पीटीआई को जो है ना एक फहरिस्त दी जाएगी कि ये बंदे मारे गए हैं, फिर पीटीआई उस फहरिस्त को शाया कर देगी और ये ज़ाहिर है बैरिस्टर सैफ को दी जाएगी ये लिस्ट। जब पीटीआई उस लिस्ट को शाया करेगी ना, तो हुकूमत कुछ दिन बाद उनमें से 4-5 बंदे सामने ले आएगी कि देखें जी पीटीआई का जो सारा मौक़िफ़ था वो गलत है, बंदे तो ये खड़े हैं। तो ये जो है ना वो ख़बरदार किया है इमरान रियाज खान ने, और वो तो ज़ाहिर है उनकी बात पहुंच भी जाएगी। लेकिन मैं भी पीटीआई की जो है वो क़यादत को ख़बरदार कर रहा हूँ कि ऐसी लिस्ट हुकूमत देने वाली है और फिर वो बाद में बंदे जो है वो प्रोड्यूस कर देगी। एक नई खबर आ रही है, अभी कंफर्म नहीं है, कि मतीउल्लाह जान और साकिब बशीर के बाद जो है वो असद तूर को भी अगवा कर लिया गया है। असद तूर भी आजकल बड़े जो है ना वो धमाकेदार लाइन ली हुई है उन्होंने, वो स्टैब्लिशमेंट पे बात करते रहते हैं। इमरान खान के दौर में मतीउल्लाह जान और जो है ना असद तूर का मौक़िफ़ और था। वो बारिश भी होती तो उसका ज़िम्मेदार इमरान खान को करार देते थे। अब मेरा ख्याल है उनका दिमाग काफ़ी हद तक खुल गया है, उनको हकीकत का पता चल गया है। तो अब उन्होंने लाइन चेंज की है। तो ज़ाहिर है जब लाइन चेंज की है तो ख़बरें आ रही हैं कि असद तूर को भी जो है वो अगवा कर लिया गया है। आज का जो हमारा वीलॉग है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उम्मीद है आप जो है वो समात फरमाएंगे। दूसरा, थोड़ा सा फीडबैक दे दिया करें, यानी कोई बेहतरी की गुंजाइश है या कोई पसंद का नापसंद का कोई कमेंट लाजमी दे दिया करें कि आपको कोई नई चीज़ मालूम हुई या आप कोई तजवीज़ देना चाहें। बहरहाल दुनिया पाकिस्तानी हुकूमत पर जो है वो जंगी जराइम का मुकदमा चलाए। पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि जी ज़रा सी कोई कहीं पे परिंदा भी मारा जाता है तो पूरी दुनिया में खलबली मच जाती है। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट से लेकर 10 डाउनिंग स्ट्रीट तक, तो ये जो है ना वो डी चौक में जो कुछ हुआ तो ये जंगी जराइम के जो है ना ज़ुमरे में आता है, क्योंकि निहत्ती जो है वो अवाम पर, निहत्ते लोगों पर जो है वो फायरिंग की गई, स्ट्रेट फायरिंग की गई और ताक ताक कर जो है ना वो निशाने लिए गए। बकौल महमूद खान अचकज़ई कि इस तरह निशाने लिए गए जिस तरह शिकार के लिए परिंदों के निशाने लिए जाते हैं। एक और बंदे ने कहा है कि पीछा करके जो है वो गोलियां मारी गई हैं, पीछा करके, यानी जो कोई इधर उधर छुप रहे थे, जो निहत्ते जो है ना वो कारकुन थे, तो उनको पीछा करके जो है वो गोलियां मारी गई हैं। ये जंगी जुर्म के जुमरे में आता है। एक डॉक्टर ने बीबीसी को क्या बताया, यानी बीबीसी ने एक बड़ी कम्प्रीहेंसिव जो है ना वो रिपोर्ट वो शाया की है। बीबीसी का जो रिकॉर्ड है ना वो इमरान के दौर में ज़्यादातर इमरान के खिलाफ रहा है। बीबीसी में फरमाइशी जो है वो मजमून भी ताकतवर लोग छुपवाते रहे हैं, लेकिन अब एक हद होती है ना। तो आज बीबीसी ने जो रिपोर्ट शाया की है वो बड़ी ज़बरदस्त है। आंखों देखा हाल, उसमें क्या बताया बीबीसी ने वो आपको बताना है। और फिर एक रात में रिकॉर्ड सर्जरीज, हुकूमत का मौक़िफ़ है ना कि जी वहाँ पे गोली चली नहीं, हमने तो गोली चलाई नहीं, तो ये रिकॉर्ड सर्जरीज किसकी हुई हैं ये आपको बताता हूँ। और आप पहली दफ़ा सुनेंगे कि वो जो आम अल्फाज में कहते हैं नशा दिए बगैर या सुन किए बगैर जो है ना वो ऑपरेशन किए गए हैं। जस्ट इमेजिन एक बंदे को गोली लगी हो और उसको नशा दिए बगैर उसको ऑपरेशन किया जाए, यानी सीधा सीधा ब्लेडों और चाकुओं से काटा जाए, तो उस बंदे की हालत का आप अंदाज़ा कर सकते हैं। ये भी हुआ है। और मेरा सर भी तो पड़ा है मेरी दस्तार के साथ। ये यानी वो जो लोग जो है ना वो हंस रहे हैं, जो ठट्ठे कर रहे हैं, जो मजाक उड़ा रहे हैं,
پورا شعر ہے، آپ انجوائے کریں گے۔ شعر یہ ہے کہ اے میرے یار ذرا دیکھ میں ہارا تو نہیں، اے میرے یار ذرا دیکھ میں ہارا تو نہیں، میرا سر بھی تو پڑا ہے میری دستار کے ساتھ۔ یعنی وہ جو نہتے کارکن تھے، وہ جو عمران خان کی محبت میں ڈی چوکائے، انہوں نے راستے میں آنسو گیس برداشت کی، انہوں نے راستے میں رکاوٹیں برداشت کی، اور بالآخر وہ عمران خان کے کہنے پر یا بشرا بی بی کے کہنے پر وہ ڈی چوک میں پہنچ گئے۔ یعنی کاشف عباسی صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کو مار سکتے ہیں، گرفتار کر سکتے ہیں، دبا سکتے ہیں، جو ہے نا وہ ان کو قید کر سکتے ہیں، لیکن ان کو ہرا نہیں سکتے۔ نظریہ کسے کہتے ہیں، سوچ کسے کہتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں۔ میں آپ کو مثال دوں گا، تھوڑا سا پیچھے جو ہے نا وہ جا کر جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا اپنی نبوت کا، وہ بھی ایک نظریہ تھا، لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ لوگ کس طرح دیوانہ وار اکٹھے ہوئے، جس طرح شمع کے گرد پروانے جو ہے وہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ اور آپ نے بڑا مشہور و معروف واقعہ سنا ہوگا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ جب انہیں گرم ریت پہ لٹایا جاتا اور جب ان کے سینے پہ پتھر رکھے جاتے تو وہ ایک ہی جو ہے نا وہ لفظ کہتے، آہد آہد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، یا لا الہ الا اللہ۔ اس کو کہتا ہے نظریہ، اس کو کہتے ہیں سوچ۔ اور ویسے بھی دنیا کے جو سب سے بڑے، دنیا کے جو سب سے عظیم جو معلم تھے، ٹیچر تھے، مبلغ تھے، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور انہوں نے اپنے لیے جرنیل کا جو ہے نا ٹائٹل پسند نہیں کیا، انہوں نے اپنے لیے شہنشاہ کا ٹائٹل پسند نہیں کیا، انہوں نے اپنے لیے بادشاہ کا ٹائٹل پسند نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنے لیے معلم کا ٹائٹل پسند کیا، کہ انہوں نے لوگوں کی تربیت کی، لوگوں کو روشنی دکھائی، اور پھر لوگوں کا کیا حال ہوا۔ لوگوں نے یعنی امریکہ سے بڑی روم اور ایران کی سلطنتوں کو الٹ پلٹ دیا۔ وہ ننگے پیر بدو اور وہ لمبی اور کھلی آستینوں پہننے والے جو ہے نا وہ ابائیں، انہوں نے کیا کیا پوری دنیا میں؟ پیچھے نظریہ تھا لا الہ الا اللہ۔ یہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں۔ اب یہ ہم بات کرتے ہیں پی ٹی آئی اور عمران خان کی۔ عمران خان نے کیا کیا؟ عمران خان نے جو ہے وہ شعور کا جو جن تھا نا وہ بوتل سے نکال دیا۔ عمران خان نے لوگوں کو کہا کہ ہم کوئی غلام ہیں، ہم کوئی کیڑے مکوڑے ہیں، ہمارا یہ مقدر ہے۔ مولوی ہمیں کہتا ہے یہ تمہارا مقدر ہے، یہ جو ہے نا کیڑے مکوڑوں کی طرح زندگی بسر کرنا۔ عمران خان جب کرکٹ کھیلتے تھے تب بھی ان کا یہی نظریہ تھا، اور پاکستان کی ٹیم کو جو میری عمر کے لوگ ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ جیت پر عمران نے لگایا، جیت کے نشے پر عمران نے لگایا۔ آپ کو یاد ہوگا آسٹریلیشیا کپ، جب چیتن شرما کی آخری گیند پہ میاں داد نے چھکا مارا تھا، عمران کیپٹن تھے۔ آپ کو نہرو کپ یاد ہوگا، انڈیا میں ہوا تھا، ورلڈ کپ کے برابر تھا، عمران کیپٹن تھے۔ ویسٹ انڈیز کو ویسٹ انڈیز میں ہرانا، عمران کیپٹن تھے، اور وہ ویسٹ انڈیز، یہ ویسٹ انڈیز نہیں لگڑ ریلو کٹے، انڈیا کو انڈیا میں ہرانا، عمران کیپٹن تھے۔ انگلینڈ کو انگلینڈ میں لارڈز میں 10 وکٹوں سے ہرانا، عمران کیپٹن تھے۔ تو انہوں نے جیت پہ لگایا، انہوں نے ٹیم میں بھی جو ہے نا وہ یہ پیدا کر دیا تھا جذبہ جیتنے کا۔ وہی کام انہوں نے سیاست میں آ کر کیا، انہوں نے کارکنوں میں بجلی بھر دی، انہوں نے جو ہے نا یہ بریانی اور قیمے والے نان اور جو ہے نا یہ اللہ رکھا پیپسی، یہ وہ ادھر گئے ہی نہیں۔ پیسے دینا، پیسے دے کے لانا، ایسا جو ہے نا انہوں نے بالکل نہیں کیا۔ ویڈیو جاری و ساری ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ فائر وال ایکٹیو ہو چکی ہے، ویوز اتنے زیادہ نہیں آتے، تو زیادہ سے زیادہ پلیز لائکس کریں، کومنٹس کریں، زیادہ سے زیادہ ایک بندہ 2 3 دفعہ کومنٹس کرے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ شیئر کم از کم اپنے 4-5 دوستوں تک جو ہے وہ ویڈیو شیئر بھی کر دیا کریں، اور ان کو سبسکرائب کا بھی کہا کریں، کیونکہ آپ میری بہت محترم اور بہت پیاری یوٹیوب فیملی ہیں۔ اور جو ان کا کارکن تھا، میں نے آپ کو بتایا ایک ویلاگ میں کہ ایک کارکن مرتے مرتے 804 جو ہے نا وہ لکھ گیا۔
زمین پہ. ابھی ہسپتال کے ویژولز آ رہے ہیں، وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب ہم آپ کے ساتھ کھڑے تھے، خان صاحب گولی لگ گئی لیکن آپ کے ساتھ کھڑے تھے. یعنی وہ جو ہے نا، کیونکہ بات میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، میرا سر بھی تو پڑا تھا میری دستار کے ساتھ. یعنی یہ لوگ ہارے نہیں ہیں، ان کو مارا گیا ہے. بالکل جو ہے نا وہ منظر بار بار ذہن میں آتا ہے کربلا کا، جو بدبخت کہتے ہیں کہ حسین کا لشکر جو ہے نا وہ ہار گیا، تو وہ صرف جو ہے نا وہ کمرے بنی ہاشم عباس علمدار کا علم دیکھ لیں علامتی طور پہ کہ ایک محلے میں کتنی چھتوں پہ وہ لہرا رہا ہے. بالکل وہ علامتی ہے کہ جی لہرا رہا ہے. اس کا علم جو ہے نا وہ فرات پہ بھی لہرا رہا ہے، اس کا علم جو ہے نا وہ گھروں پہ بھی لہرا رہا ہے، اس کا علم دلوں میں بھی لہرا رہا ہے کہ دنیا نے ایسا علمدار جو ہے وہ دوبارہ پیدا نہیں کیا. تو یہ اسی طرح ہوتا ہے، وہ ہارے نہیں ہیں. ان کے ہاں جو ہارے ہیں نا، تو ان کی دستار کے ساتھ ان کا سر بھی پڑا تھا. یعنی وہ تب ہارے ہیں سلطان فتح علی خان ٹیپو کی طرح کہ شہید ہونے کے بعد ان کا ہاتھ تلوار نہیں چھوڑتا تھا. وہ خون جم گیا نا تو گرم پانی کے ساتھ جو ہے نا وہ تلوار نکالی گئی، ورنہ وہ کیونکہ ان کا بھی سر ساتھ پڑا تھا کہ میرا سر بھی تو پڑا تھا میری دستار کے ساتھ. لیکن یہ کوئی سمجھتا ہے، یہ ٹچکرے مارنے والے، یہ قیمے کے نانوں والے، یہ جو ہے نا وہ دلال چودھری، یہ عطا ٹر یعنی جن کو جو ہے نا وہ پڑوسی نہیں جانتے کہ یہ کون ہے، اور وہ اس پہ جو ہے نا خواجہ آصف ہو گیا، یہ ٹھٹھے اڑا رہے ہیں. تو میں صرف پی ٹی آئی والوں کو یہی کہوں گا کہ میرا سر بھی پڑا تھا جو ہے نا میری دستار کے ساتھ. نہ دستار گرنے دی، سر دے دیا، دستار نہیں گرنے دی. بہرحال ان کو ڈی موریل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ وقت آتے ہیں، کل بھی میں نے کہا تھا آپ کو کہ یہ لمبی لڑائی ہے، یہ ٹیسٹ میچ ہے، یہ نہ T20 ہے نہ ون ڈے ہے. آپ مجھے بتائیں نا، 77 سال کا قبضہ ہے، 5 مرلے کے مکان پہ قبضہ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ روزانہ پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں. یہ 7,96,096 مربع کلومیٹر پہ قبضہ ہے، اور 25 کروڑ لوگوں پہ قبضہ ہے، اور 25 کروڑ لوگوں کو بتا دیا گیا ہے کہ تم لوگ کیڑے مکوڑے ہو. 25 کروڑ لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ ہم اعلیٰ مخلوق ہیں، ہمارا DNA اور ہے، ہم حکومت پیدا کرنے کے لیے جو ہے نا وہ پیدا ہوئے ہیں، ہم بھٹوز ہیں، ہم شریفس ہیں، ہم جرنیل ہیں. یہ جو ہے نا وہ بٹھا دیا گیا ہے. بہرحال عمران نے بتا دیا لوگوں کو کہ ہم کوئی غلام نہیں ہیں. اور پاکستان کی 77 سالہ ہسٹری میں کسی جرنیل نے ایبسلوٹلی ناٹ امریکہ کو نہیں کہا، عمران نے کہا. ورنہ 4 گھنٹے کے 5 گھنٹے وہ اپاچی ہیلی کاپٹر اتنے بڑے بڑے وہ ایبٹ آباد میں آئے، مرضی سے آپریشن کرتے رہے، کافیاں پیتے رہے، اسامہ کو مارتے رہے. مبینہ طور پہ چلے گئے، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، یا شاید سب کو پتہ تھا کیونکہ اگلے دن زرداری نے مبارک دی. عمران کے دور میں آتے نا کوئی ڈرون حملہ کرتا تو میرا سر بھی پڑا ہے میری دستار کے ساتھ. وہ خود بھی تو جیل میں بیٹھا ہے نا. جو لوگ باتیں کرتے ہیں تو وہ تو جیل میں بیٹھا ہے، وہ بھاگ کے تو نہیں گیا سرور پیلیس، وہ بھی جیل میں بیٹھا ہے. بہرحال یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. میں دوبارہ سناتا ہوں، اور اس شعر پہ آپ نے تبصرہ لازمی کرنا ہے. میرا پسندیدہ ہے: اے میرے یار ذرا دیکھ، میں ہارا تو نہیں، میرا سر بھی تو پڑا ہے میری دستار کے ساتھ. اب ہم آتے ہیں ایک رات میں ریکارڈ سرجری. یہ بتایا ہے نام نہ بتانے کی شرط پہ پولی کلینک کے ڈاکٹرز نے کہ ہم نے ساری دنیا میں ساری عمر میں ایک رات میں اتنی سرجریز نہیں کی جتنی جو ہے وہ ہم نے اس راجو ڈی چوک میں جو سانحہ ہوا اس رات کی. اور ہم نے ایک بیڈ پر دو جو ہے وہ کی، ہم نے ایک بیڈ پر ہم نے دو جو ہے نا وہ لوگوں کی سرجریز کی. اور وہ جو ساری سرجریز تھیں وہ یہ میں آپ کو اس کی بھی جو ہے نا وہ رپورٹ بتا رہا ہوں، بی بی سی کی یہی جو ہے نا وہ رپورٹ ہے کہ ہم نے ایک رات میں اتنی سرجریز پہلے نہیں کی. اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ بعض لوگ اتنے کریٹیکل تھے جب لائے گئے تو ہم نے ان کو نشہ بھی نہیں دیا، ہم نے ان کو سن بھی نہیں کیا، کیونکہ اگر ہم اتنا ٹائم لگاتے تو وہ جو ہے نا ان کے جان سے جانے کا خطرہ تھا.
اور ہم نے ان کے اسی طرح آپریشن کیے جس طرح میں نے پہلے کہا، خدا نہ خواستہ گولی لگی ہوئی ہو اور آپ کو نشہ بھی نہ دیا جائے، سن بھی نہ کیا جائے، اور آپ کے جسم میں بلیڈ چلنے شروع ہو جائیں، چاقو چلنے شروع ہو جائیں، تو کیا سچویشن ہوگی تکلیف کی اور درد کی۔ لیکن ان ڈاکٹرز نے بتایا کہ ہماری نوکری چلی جائے گی، اندازہ کریں، دباؤ کا اندازہ کریں، ہماری نوکری چلی جائے گی۔ اور پھر انہوں نے بتایا کہ جو ہے وہ وہاں پہ بی بی سی نے بتایا کہ 5 جو ہے وہ اس وقت تک ڈیڈ باڈیز وہاں پہ پڑی تھیں، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ صرف ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ اس نے ایک رات میں اتنی سرجریز جو ہے وہ کبھی نہیں کی، اور انہوں نے بغیر نشے کے جو ہے وہ کبھی اتنی سرجریز نہیں کی، اور جو ہے وہ گولیاں نکالی۔ پھر وہاں پہ خاتون موجود تھی، اس خاتون کے شوہر کو کندھے پہ گولی لگی تھی، گولی نکال لی گئی تھی، اور وہ جو ہے منتیں کر رہی تھی خاتون کہ جو میرا خاوند ہے وہ پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے، لیکن کسی کو پتہ نہ چلے یہ پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے، کیونکہ وہ اٹھا کے لے جائیں گے یا گرفتار کر کے لے جائیں گے۔ یعنی یہاں پہ جو دہشت گرد آتے ہیں ان کو الرٹ بھی جاری ہو جاتا ہے، ان کو خط بھی آ جاتے ہیں، خط میں وہ آئی لو یو بھی لکھتے ہیں، خط پر وہ دل بھی بناتے ہیں، دل میں سے ایک تیر بھی گزارتے ہیں، اور ان کو خط لکھ دیتے ہیں کہ ہم جی آ گئے ہیں۔ اتنے دہشت گرد آ گئے، اتنے خارجی شہروں میں داخل ہو گئے، پھر یہ بتا کر وہ چوکیدار والا نعرہ لگاتے ہیں کہ جاگتے رہنا ساڑھتے نہ رہنا، پھر وہ خارجی اپنی مرضی سے کاروائی کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں۔ پارا چنار میں دیکھ لیں۔ تو بہرحال اس خاتون نے کہا کہ کسی کو نہ بتایا جائے۔ پھر بی بی سی کیا کہتا ہے؟ پھر بی بی سی کہتا ہے کہ وہاں پہ بعض لوگ ایسے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ آپ ہمیں کیس دے دیں، وہ جو فائل ہر مریض کی فائل بنتی ہے کہ وہ ہمیں فائل دے دیں، ہم کسی اچھے جو ہے وہ ہسپتال میں اپنے مریضوں کو لے جاتے ہیں، لیکن ڈاکٹرز اور ہسپتال کہتا کہ اس کی اجازت نہیں ہے، ہم آپ کو جو ہے وہ مریض نہیں دے سکتے، مریض کو باہر لے جانے کی اجازت نہیں ہے، کسی کو پتہ چل جائے گا۔ بہرحال حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے کسی کو گولی نہیں ماری، اور بی بی سی یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف پولی کلینک میں جو تعداد تھی نا، صرف پولی کلینک میں وہ 40 سے جو ہے وہ 55 کے درمیان تھی، بلٹس 40 سے 55 کے درمیان۔ اور ایک اور وہاں پہ جو عملے کی جو ہے نا خاتون تھی، تو بی بی سی کہتا ہے کہ وہ بری طرح کانپ رہی تھیں، اور انہوں نے جو ہے وہ بتایا ہے کہ میں رات کو سو نہیں سکی، کیونکہ میں جب بھی سونے کی کوشش کرتی تو میرے کانوں میں وہی آوازیں آتی جو زخمیوں کو لایا گیا تھا، اور جو زخمیوں کی آوازیں تھیں۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک تو بلٹ لگی ہوئی، دوسرا سن بھی نہ کیا جاتا۔ آپ ذرا تصور کریں، اللہ معاف کرے، کہ سن بھی نہیں کیا تو پھر کیسی آوازیں ہوں گی؟ یعنی آپ کو سن بھی نہیں کیا گیا، اور پھر ایک بیڈ پہ 2 پیشنٹ ہیں، اور پھر ان کا میجر جو ہے وہ آپریشن ہو رہا ہے، اور جو ہے نا وہ بغیر نشے کے ہو رہا ہے۔ آپ کو جب مجھے کانٹا چبھے تو وہاں تو بلیڈ چل رہے تھے، ایک بات۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ کسی کا پوسٹ مارٹم کرنے کی اجازت نہیں دی گئی کہ پوسٹ مارٹم نہیں ہوگا۔ یہ تو آپ پی ٹی آئی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے نا ان کا بعد میں پوسٹ مارٹم کراتی ہے نہیں کراتی۔ علی امین گنڈپور پہ جو ہے نا، کیونکہ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے نا وہ بہت زیادہ جو ہے وہ گھبرائی ہوئی ہے، اور یہ خبریں بھی آئی ہیں، میں نے سنا ہے کہ جو ہے نا سلمان اکرم راجہ نے وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے، سیکرٹری جنرل تھے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ سلمان اکرم راجہ ٹھیک تھے، سلمان اکرم راجہ ٹھنڈے مزاج کے بندے تھے، انہوں نے سچ بولا کہ میں لاہور سے بندے نہیں نکال سکا، لاہور میں کرفیو کا سماں تھا لہذا میں بندے نہیں نکال سکا، انہوں نے پورے پنجاب کی رپورٹ دی۔ بہرحال سلمان اکرم راجہ جو ہے وہ ہٹا دیے گئے ہیں یا انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اسی طرح خبریں آ رہی ہیں کہ بیرسٹر گوہر کو بھی ہٹا دیا گیا ہے اپنے عہدے سے، اور اب نئی تعیناتیوں کے بارے میں سن رہے ہیں، لیکن ابھی کنفرم نہیں ہے کہ اسد کیسر کو جو ہے نا چیئرمین اور علی محمد خان کو جنرل سیکرٹری بنا دیا گیا ہے، لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ کوئی اچھی چوائس نہیں ہے۔ بہرحال خان صاحب کا فیصلہ آخری ہوگا۔ بہرحال یہ جو سارے حالات ہیں نا، یہ جو ہے نا وہ بی بی سی نے بتائے ہیں۔ پھر جو متی اللہ جان کا کیس ہے، ثاقب بشیر کا کیس ہے، ان کا کیا کیس ہے کہ جی یہ تعداد پوچھتا ہے اسے اٹھا لو، وہ تعداد کے چکر میں تھے،
اور بہت حد تک کہتے ہیں کہ مطیع اللہ جان پہنچ گئے تھے وہاں پہ جہاں پہ بہت زیادہ لاشیں تھیں، تعداد پہ وہ پہنچ گئے تھے، پھر اس کے بعد ان کو اٹھانا ضروری تھا۔ اب یا تو وہ کمپرومائز ہو کر آئیں گے، اگر وہ کمپرومائز نہیں ہوئے تو وہ لمبے عرصے تک اندر رہیں گے، ان کو اپنی بات سمجھائی جائے گی کہ باہر جا کر یہ بات کرنی ہے۔ بہرحال یہ بی بی سی کی رپورٹ کو سامنے رکھیں، مطیع اللہ جان کو سامنے رکھیں تو آپ خود اندازہ کر لیں۔ جبکہ شیر افضل خان مروت کا جو ہے نا وہ بیان ہے کہ جو ہوا تھا نا لال مسجد میں، یہ اس طرز کا آپریشن تھا اور جو نقصان ہوا ہے وہ اس طرز کا نقصان ہوا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو صرف پولی کلینک کا بتایا کہ اور پھر بی بی سی کہتی ہے کہ پولی کلینک کے گیٹ پہ اتنی سیکیورٹی تھی کہ کوئی پی ٹی آئی کا بندہ جو ہے وہ نہ جا سکے، کوئی صحافی نہ جا سکے، یہ بڑی مشکل سے جو ہے وہ اندر گئے۔ اور دوسرا مزے کی بات یہ ہے کہ ورثہ کو لاشیں بھی نہیں دی جا رہی، یعنی کئی ایسے کیسز ہیں کہ ورثہ کو لاشیں نہیں دی جا رہی کیونکہ حکومت جو ہے وہ ڈینائی کر رہی ہے کہ ہم نے گولی نہیں چلائی۔ بہرحال یہ سچویشن جو ہے وہ پاکستان میں چل رہی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنی آخری سٹوری پہ۔ دنیا جو ہے نا کہیں پہ پرندہ مر جائے، کہیں پہ کوئی جو ہے نا شیر مر جائے، کہیں پہ کوئی ہاتھی مر جائے تو دنیا جو ہے نا وہ بھڑک اٹھتی ہے۔ اس پہ بھی خیر آ رہا ہے، اس پہ بھی جو ہے نا وہ رد عمل آ رہا ہے، لیکن اس طرح رد عمل نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے، کیونکہ امریکہ آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا امریکہ کو فالو کرتی ہے۔ امریکہ میں بھی حکومت نہیں ہے، جو بائیڈن کے جو ہے نا وہ آخری دن چل رہے ہیں اور ٹرمپ آئے نہیں ہیں، تو وہاں پہ ایک مستحکم حکومت ہوتی تو وہاں سے رد عمل آتا تو پوری دنیا جو ہے وہ اس پہ آواز بلند کرتی، یورپی یونین ہو گئی، برطانیہ ہو گیا۔ لیکن یہ جو بنتا ہے نا یہ سیدھا وہ جنگی جرائم کا مقدمہ بنتا ہے۔ دنیا فوری طور پر اس حکومت کے لیے اپنی امداد روکے، جو ہے نا آئی ایم ایف اپنا قرضہ روکے، کیونکہ نہتے شہریوں پر انڈین چینلز کی آپ جو ہے نا وہ خبریں سن لیں، ان کی رپورٹ سن لیں کہ یہ پہلا واقعہ ہے کہ نہتے لوگوں پر جو احتجاج کر رہے تھے اور جن کے ساتھ 8 فروری کو زیادتی ہوئی کہ ان کا مینڈیٹ چھین لیا گیا، انہوں نے کسی اور کو ووٹ دیا، ووٹ کسی اور کے نکلے اور ان پر جو ہے نا ایک قبضہ گروپ جو ہے نا وہ آ کر بیٹھ گیا، ان پر جو ہے نا وہ غیر منتخب لوگ آ کر بیٹھ گئے۔ اور میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں امرہم شورا بینہم کہ جو مسلمان ہیں نا وہ اپنا حکمران مشورے سے بنائیں گے۔ مشورہ 8 فروری کو قوم نے کر دیا، یہ اس آیت کو مانتے ہی نہیں ہے، سورہ شورا میں ہے، یہ اس آیت کو مانتے ہی نہیں ہے۔ جب یہ اس آیت کو نہیں مانتے تو پھر لوگ ان کی کیوں مانیں، لوگ ان کی جو ہے نا فرما بردار کیوں ہوں؟ تو لوگ احتجاج کر رہے تھے، لوگ سپریم کورٹ کے لیے احتجاج کر رہے تھے کہ سپریم کورٹ کو دبا دیا گیا ہے، لوگ جو ہے نا وہ اپنے مینڈیٹ کے لیے احتجاج کر رہے تھے، لوگ 26ویں ترمیم کے خلاف احتجاج کر رہے تھے اور نہتے لوگوں کو گولیاں ماری گئیں۔ تو بہرحال پوری دنیا اس طرف توجہ دے، پوری دنیا ان کے گرد جو ہے وہ گھیرا تنگ کرے، پوری دنیا ان کے اثاث سے منجمد کرے، ان کے ویزوں پر پابندی لگائے اور سب سے اہم بات یہ کہ بین الاقوامی عدالت ان پر جنگی جرائم کا جو ہے وہ مقدمہ چلائے تاکہ ان کو اپنے کیے کی سزا ملے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔